अरूज फतह की दास्तां, वो जो जालिमों का सवाल हो। या रब्बी, या रब्बी। बुनियस ने खलीफा उमर का स्वागत किया था यरूशलेम में। हमारे शहर में आपका स्वागत है सुल्तान नूरुद्दीन। यह शहर आपका नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद ने यहां सभी पैगंबरों की इमामत की और उन्हें नमाज पढ़ाई। तब से यरूशलेम हमारा है। हम यरूशलेम के हैं। इसके अलावा हमारे खलीफा हजरत उमर यहां शहर को प्राप्त करने आए थे। मैं शहर को कभी नहीं सौंपूंगा, लेकिन मैं खलीफा उमर की तरह एक ऐसा यरूशलेम बना दूंगा जहां सभी आस्थावान शांति से रह सकें। अगर तुम समर्थन करोगे तो हम इसे साथ में सुनिश्चित कर सकते हैं। मेरे राज्याभिषेक समारोह में शामिल होकर आपने हमें सम्मानित किया। मैं यहां समारोह के लिए नहीं आया हूं। मेरी सेना दीवारों के बाहर इंतजार कर रही है। मैं यहां अमीर सलाहुद्दीन का हिसाब लेने आया हूं। तो तुम गलत जगह पर हो सुल्तान नूरुद्दीन। मैंने भी सुना है कि वह गुम हो गया, लेकिन इस मामले में राज्य का कोई हाथ नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझ पर शक क्यों कर रहे हो। मेरे हाथ में मेरी बहन का खून है सुल्तान नूरुद्दीन। शांति के लिए अपने सबसे करीबी को मारने वाला एक राजा, क्या वह ऐसा करने की कोशिश करेगा तुम्हारे हिसाब से? वजीर हजरत, चारों तरफ मुझे ढूंढा जा रहा है, जबकि मुझे आपके सामने आने के लिए बुलाना ही काफी है। अगर हमें पता होता कि आप कहां हैं तो हम बुलाते। हमें नहीं पता था, हमने ढूंढा। तुम कहां थे? जंगी सराय में। हमसे अलग होकर कुछ चुपचाप कर रहे हो। जिनार वजीर हजरत, अमीरों के मिस्र में हस्तक्षेप को रोकने के लिए मैं निकला। अल्लाह की इनायत से सफल हुआ। वैसे भी उनकी परेशानियां तो पहले से ही बढ़ी हुई हैं। अमीर सलातिन लापता हैं, रंग स्याही में हैं। यानी दिशाओं की बारी आएगी। उनके पास न हालत है न ही ताकत। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सच बोल रहे हैं? आपके जासूस जब कायरा के आसपास कोई सेना नहीं देखेंगे तो आप देखेंगे कि मेरी बातें सही हैं वजीर साहब। ये एक खुशखबरी है। अच्छा, उनके पास कार्रवाई करने की ताकत नहीं है, समझा? और तुम, क्या तुम्हारे पास अपने निर्माण दीवान की जिम्मेदारी निभाने की ताकत है? इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब आप ये जिम्मेदारी मुझे फिर से सौंप रहे हैं तो क्या आपके पास मुझ पर पूरी और पूर्ण विश्वास है? रानी विक्टोरिया को सत्ता की लालसा के कारण नहीं मारा है। इसका यकीन करने के लिए मुझे थोड़े समय की आवश्यकता है। सलाहुद्दीन के लिए बनाई गई साजिश जल्द या देर से सामने आएगी। दुआ करो कि इसमें तुम्हारा भी हाथ न हो। मैं आशा करता हूं कि अमीर सलाहुद्दीन जल्द से जल्द मिल जाए। अगर मुझे उसका कोई सुराग मिलता है तो मैं तुम्हें यकीनन खबर कर दूंगा। इन जमीनों को शांति की जरूरत है और हम इसे कर सकते हैं। जब टेम्पलर नाइट्स मस्जिद अक्सा का उपयोग अस्तबल के रूप में कर रहे थे, क्या इसी तरह तुम यरूशलेम में शांति लाओगे? अमीर मेडूद ठीक कहते हैं। अपने लिए सोफ्रोनियुस की सहारा लेने के बजाय हजरत उमर को काश आपको मार्गदर्शन मिलता। खलीफे को जब थोड़ी देर बाद खून से सना ताज पहनाने वाली चर्च में नमाज पढ़ने की पेशकश की गई तो उन्होंने कहा, अगर मैं यहां नमाज पढ़ूं तो मुसलमान
इसे मस्जिद में बदल देंगे। और आप निश्चित रहिए, मैं जो करना चाहिए वह करूंगा। कृपया समारोह की ओर बढ़ें। देखें कि दोस्त, दुश्मन, राजा और सुल्तान शांति में यरूशलेम की गलियों में चल रहे हैं। थोड़ी देर में तुम्हारे सिर पर पहनाई जाने वाली वह ताज 65 वर्ष पहले लोगों को मारकर यरूशलेम पर कब्जा करने वाले गॉडफ्री का मुकुट है। तुम जो तलवार पहनोगे वह उसकी तलवार है। नूरुद्दीन जंगी उन मजलूमों का बदला लेकर सिर ऊंचा कर यरूशलेम की गलियों में चलेगा। ताज और मिठास पर अधिक गर्व मत करो, क्योंकि वह ताज तेरे सिर पर बहुत देर नहीं रहेगा।
فوجدك ضالا فهدى. اس وقت حلب کے باہر تینوں مسلمان امراء کی جو کانفرنس منعقد ہوئی تھی برخاست ہوئی۔ انہوں نے سلطان پر حملے کا پلان بنا لیا تھا۔ زیادہ تر عقل صلیبی مشیروں کی استعمال کی گئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی طے کیا تھا کہ تینوں فوجوں کی تربیت کیا ہوگی۔ حملے کے لیے گمشتگین کی فوج کو آگے رکھنا تھا۔ اس کے پہلوؤں کی حفاظت کی ذمہ داری حلب کی فوج کی تھی، اور پہلے حملے کے بعد دوسرا حملہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے جوابی حملے کو روکنے کے لیے کرنا تھا، سیف الدین کے سپرد کیا گیا تھا۔ سیف الدین نے اس متحدہ محاذ کو یہ دھوکہ دیا کہ وہ اپنی فوج کا ایک حصہ اپنے بھائی عز الدین مسعود کی کمان میں چھوڑ آیا تھا۔ مشترکہ کمان کو اس نے یہ بتایا تھا کہ یہ محفوظ ہے، جسے وہ ہنگامی حالات میں استعمال کرے گا، مگر اپنے بھائی کو اس نے کہا تھا کہ وہ حلب اور حرن کی فوجوں کی کیفیت دیکھ کر آگے آئے۔ اگر جنگ کی حالت ہمارے خلاف ہو گئی تو محفوظہ کو موصل کے دفاع میں استعمال کیا جائے، اور اگر جوابی حملے میں شریک ہونا ہی پڑا تو یہ شرکت ایسی ہوگی کہ موصل کا اور اپنے مفاد کا زیادہ خیال رکھا جائے گا۔ ماہ رمضان شروع ہو چکا تھا۔ ان تینوں فوجوں میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ جنگ کے دوران روزے کی کوئی پابندی نہیں۔ 3-4 روز بعد تینوں افواج اپنے اپنے شہر سے کوچ کر گئیں۔ انہیں قرآن حماد کے قریب آ کر اکٹھے ہونا اور حملے کی تربیت میں آنا تھا۔ اس کوچ سے 2 روز پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی مورچہ بندی دیکھ رہا تھا، جس نے اطلاع ملی کہ حرن سے 2 سالار مفرور ہو کر آئے ہیں، ان کے ساتھ ایک لاش ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔
وہاں جا کر وہ گھوڑے سے کود کر اترا اور دونوں سالاروں کو گلے سے لگا لیا، پھر دونوں سپاہیوں سے گلے ملا۔ یہ دونوں اس کے نامور چھاپہ مار جاسوس تھے۔ کماندار ابھی اس کا جاسوس تھا اور ایک عرصے سے گمشتگین کی فوج میں شامل تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے لاش کے گالوں کا بوسہ لیا اور حکم دیا کہ لاش کو دمشق بھجوا دیا جائے اور شہیدوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ آپ یہاں بیٹھ کر کیا سوچ رہے ہیں؟ سالار شمس الدین نے اپنی بیتان سناتے ہوئے پہلے جنگی باتیں شروع کی۔ میں کمک کا انتظار کر رہا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ گزشتہ رات اطلاع ملی ہے کہ کمک آج رات پہنچ جائے گی۔ اسے قاہرہ سے آنا تھا، اس لیے اتنے دن لگ گئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں بھائیوں کو تفصیل سے بتایا کہ اس کی نفری کتنی ہے اور اسے اس نے کس طرح ڈپلائے کر رکھا ہے۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی نے اپنے تمام دستوں کے کمانداروں کو بلایا اور شمس الدین اور شاد بخت سے ملوایا۔ پرانے افسر دونوں کو جانتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں سے کہا کہ وہ اس کے کمانداروں کو بتائیں کہ جو افواج حملہ کرنے آ رہی ہے ان کی جنگی اہلیت کیسی اور جذباتی کیفیت کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فوج بہرحال فوج ہوتی ہے، دشمن کو اناڑی اور کمزور سمجھنا ایک جنگی لغزش تصور کی جاتی ہے۔ یہ نہ بھولیں کہ یہ مسلمان افواج ہیں جن کے سپاہی پیٹھ دکھانے کے عادی نہیں۔ سپاہیوں میں عسکری روح موجود ہے، وہ پورے جوش و خروش سے لڑیں گے۔ ان کے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا ہے کہ آپ لوگ درندے، وحشی اور عورتوں کے شکاری ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی سلطنت کو وسعت دینے آیا ہے۔ سلیبیوں نے ان کے دلوں میں آپ کے لیے نفرت بھر رکھی ہے۔ سالاروں نے بتایا کہ جہاں تک ان کی قیادت کا تعلق ہے وہ قابل تعریف نہیں، ان میں کوئی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں۔ سیف الدین اور گمشتگین اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑنے آ رہے ہیں۔ دونوں اپنے حرم اور شراب کے مٹکے ساتھ لائیں گے۔ ہماری جگہ گمشتگین اپنی فوج کی کمان خود کرے گا۔ یہ قیادت فوج کو طریقے سے لڑا نہیں سکے گی، پھر بھی آپ کو محتاط ہو کر لڑنا پڑے گا۔ وہ آپ کو ان پہاڑوں میں محاصرے میں لینا چاہتے ہیں۔ تینوں فوجوں کی کمان مشترکہ ہو گئی ہے، لیکن وہ دل سے بالکل بھی متحد نہیں ہیں۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ خطیب ابن الخدوم، سائقہ قید خانے کا عہدیدار اور ایک جاسوس پہنچ گئے۔ وہ راستہ بھول گئے تھے، اس لیے دیر سے پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم تھا کہ خطیب اس کا حامی ہے اور وہ موصل میں اس کے جاسوسوں کی رہنمائی اور نگرانی کرتا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے بھی اجلاس میں شامل کر لیا اور اسے کہا کہ وہ موصل کی فوج کے متعلق کچھ بتائے۔ وہ امیر اپنی فوج کو کس طرح لڑائے گا جو شراب اور عورت کا رسیا ہو اور قرآن سے فال نکال کر فیصلے کرتا ہو؟ خطیب نے کہا، جس کے سینے میں ایمان ہی نہیں وہ میدان جنگ میں زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکتا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں قرآن سے فال نکال کر بتاؤں کہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگ میں اسے فتح ہوگی یا پھر شکست۔ میں نے اسے بتایا چونکہ اس کا یہ اقدام قرآنی حکام کے خلاف ہے، اس لیے اسے شکست ہوگی۔ اس نے مجھے قید میں ڈال دیا۔ وہ قرآن کو جادو کی کتاب سمجھتا ہے۔ میں آپ کو قرآن کی کرامات سناتا ہوں۔ میرا فرار قرآن کی بدولت ممکن ہوا ہے۔ سیف الدین نے میری بیٹی کو اغوا کرانے کی کوشش کی لیکن میری بیٹی بال بچ گئی۔ میں آپ سب کو یہ مژدہ سناتا ہوں کہ اگر آپ قرآنی احکام کے پابند رہیں اور جنگ کو قومی اور مذہبی سطح پر رہنے دیں تو فتح آپ کی ہوگی۔ یہ جنگ کا مذہبی پہلو ہے۔ فنی پہلو کے متعلق میں یہ مشورہ دوں گا کہ چھاپہ ماروں کو زیادہ استعمال کریں۔ آپ کا تو طریقہ ہی یہی ہے، لیکن ان مسلمان بھائیوں کے خلاف یہ طریقہ زیادہ استعمال کریں۔
انہیں راتوں کو بھی چین نہ لینے دیں۔ خطیب کو جس عہدیدار نے فرار کرایا تھا وہ بھی ساتھ تھا۔ اس کی درخواست پر اسے فوج میں شامل کر لیا گیا اور خطیب کو اس کی بیٹی سائقہ کے ساتھ دمشق بھیج دیا گیا۔ سالار شمس الدین اور سالار شاد بخت کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ساتھ رکھا۔ حلب، ہرن اور موصل کی افواج کوچ کرتے آ رہی تھی۔ ادھر مسلمانوں کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے مصر سے جو کمک آ رہی تھی وہ قریب پہنچ گئی تھی۔ تاریخ یہ دیکھ رہی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تک دشمن کی فوج پہلے پہنچتی ہے یا کمک۔ وہ بہت پریشان تھا، وہ محاصرے سے ڈرتا تھا۔ کمک کے بغیر محاصرہ توڑنا آسان نہیں تھا۔ اس نے دماغی قوت کا آخری ذرہ بھی اس مسئلے پر صرف کر ڈالا کہ وہ محاصرے میں آ گیا تو اتنی تھوڑی نفری سے محاصرہ کس طرح توڑے گا۔ وہ اس قدر پریشان ہو گیا کہ اس نے اپنی اعلیٰ کمان کے سالاروں سے بھی اس کا اظہار کر دیا۔ اس نے کہا، چھاپہ مار دستوں کو مکمل طور پر اپنے قابو میں اور اپنی نظر میں رکھنا۔ کمک کا کچھ پتہ نہیں، محاصرے کا خطرہ ہے۔ محاصرہ صرف چھاپہ ماری ہی توڑ سکتے ہیں۔ اللہ کو جو منظور ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ ایک سالار نے کہا، یہ قلعہ تو نہیں جس میں محصور ہو کر ہم لڑ نہیں سکیں گے۔ ان چٹانوں پر ہم گھوم پھر کر لڑیں گے۔ اس رات بھی وہ اچھی طرح سو نہ سکا۔ اس کے خیمے میں قندیل جلتی رہی۔ اس نے میدان جنگ اس کے علاوہ کا جو نقشہ بنایا تھا اس کو دیکھتا رہا، اس پر نشان لگاتا رہا۔ اگر اسے کوئی غیر فوجی دکھتا تو یہی کہتا کہ وہ شطرنج کھیلنے کی مشق کر رہا ہے۔ سحری کھانے کے لیے جب نقارے بجے اور اس کی فوج اٹھی تو اس کی بھی آنکھ کھلی۔ اسے دو خبریں اکٹھی ملی، ایک یہ کہ کمک پہنچ گئی ہے اور دوسری یہ کہ دشمن کی افواج 8 کوس تک آ گئی ہے اور شاید کل ہمارے سر پر آ جائیں گی۔ یہ دیکھ کر کسی پارٹی کا کماندار کہتا تھا، اس نے بتایا کہ دشمن کی پیش قدمی 3 حصوں میں ہو رہی ہے، ایک حصہ آگے ہے، دوسرا پیچھے ہے اور تیسرا اس سے بھی پیچھے ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو معلومات لینی تھی وہ انہوں نے لے لی۔ اس نے یہ اطلاعات لانے والوں کو بھیج دیا اور دربان سے کہا کہ وہ چھاپہ مار دستوں کے کماندار اور کمک کے اعلیٰ کمانداروں کو فوراً بلا لائے اور انہیں کہے کہ وہ سحری ان کے ساتھ کھائیں گے۔ اس نے جلدی جلدی وضو کیا اور کمک آ جانے پر شکرانے کے نفل پڑھے، پھر خدا سے کامیابی کی التجا کی۔ تھوڑی ہی دیر میں چھاپہ ماروں کا کماندار آ گیا۔ اس کے بعد کمک کے 4 کماندار آ گئے۔ سحری کا کھانا بھی آ گیا۔ کمک اس کی توقع سے کم تھی لیکن ان حالات میں یہی کافی تھی۔ العادل نے اسلحہ جو بھیجا تھا اس سے صلاح الدین ایوبی مطمئن ہو گیا۔ اسلحہ میں چھوٹی اور بڑی منجنیقیں زیادہ تھیں اور آتش گیر میدہ بھی بہت زیادہ تھا۔ کمک نفری کے لحاظ سے تھوڑی تھی لیکن یہ نفری چونکہ تجربے کار تھی اس لیے کارگر تصور کی جاتی تھی۔ البتہ یہ دشواری نظر آ رہی تھی کہ اس فوج اور گھوڑوں کو پہاڑی لڑائی کا تجربہ نہیں تھا۔ اتنے میں انٹیلیجنس کا سربراہ حسن بن عبداللہ بھی وہاں پر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ حلب سے اپنا ایک جاسوس آیا ہے جس نے یہ معلومات دی ہے کہ صلیبیوں نے اس مشترکہ لشکر کو تیروں اور کمانوں کا ذخیرہ، آتش گیر میدے کے مٹکے اور 500 گھوڑے بھیجے ہیں۔ جاسوس نے یہ بھی بتایا کہ وہ پیش قدمی کے بعد آیا ہے، اس لیے اس نے دیکھا ہے کہ یہ مٹکے اونٹوں پر لاد کر لائے گئے ہیں۔ یہ قافلہ الگ تھلگ فوج کے ساتھ ہے، منجنیقیں بھی ساتھ ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دشمن منجنیقوں سے آگ کے گولے پھینکے گا اور پلتیے والے آتش گیر تیر استعمال کرے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے چھاپہ مار دستوں کے اعلیٰ کماندار سے کہا، تمہیں سب کچھ بتایا جا چکا ہے، اپنا کام تم جانتے ہو،
اب پہلے منصوبے میں یہ ترمیم کر لو کہ جب تک دشمن حملہ نہ کرے اس پر کہیں بھی شب خون نہ مارنا۔ اطلاع کے مطابق وہ سیدھا قرون حماد کی طرف آ رہا ہے۔ دشمن خون مارے گے تو اس کی رفتار سست ہو جائے گی۔ حملے کے بعد تمہیں معلوم ہے کہ میں جوابی حملہ نہیں کروں گا۔ دشمن کو میرے حملے کی توقع ہوگی اور میں حملہ سامنے سے نہیں عقب سے کروں گا۔ تمہارا کام اس وقت شروع ہوگا جب دشمن عقب کے حملے سے گھبرا کر ادھر ادھر نکلے گی اور کوشش کریں گے کہ وہاں سے کسی طرح نکل جائیں۔ ان پہاڑوں میں سے دشمن کا ایک بھی سپاہی نکل کر نہ جائے۔ زیادہ سے زیادہ قیدی پکڑو، وہ مسلمان سپاہی ہیں، تمہاری قید میں آئیں گے تو حق اور باطل کو سمجھ جائیں گے۔ یہی میری منشا ہے۔ ہمارے مقابلے میں آ کر ہمارے تیروں اور ہماری تلواروں سے جو مرتا ہے اسے مرنے سے میں روک نہیں سکتا۔ تمہارے سامنے یہ اطلاع آئی ہے کہ دشمن آتش گیر مادے کے مٹکے لا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ صحیح حالت میں ہمارے قبضے میں آ جائیں، لیکن ان سے تم ایک فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اپنے کسی دستے کے 10-12 منتخب چھاپہ ماروں کو یہ کام سونپو کہ وہ حملے کے دوران ان شب خون مار کر ان مٹکوں کو توڑ دیں اور آگ لگا دیں۔ دن کے وقت وہ دیکھ لیں کہ مٹکوں کا قافلہ کہاں ہے۔ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ دشمن ابھی ندی تک نہیں پہنچا۔ گھوڑوں کو پانی پلا لو اور مشکیزیں بھر لو۔ موسم سرد ہے اور یہ صحرا انہیں پیاس سے کوئی مرے گا نہیں۔ پھر بھی یہ جنگ ہے اور پیاس پریشان کرے گی۔ اسے رخصت کر کے اس نے کمک کے کمانداروں سے کہا، تم لوگ صرف یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ مصر کا صحرا نہیں، پہاڑی علاقہ ہے اور ٹھنڈ ہے۔ دھوپ نکلے گی اور بھاگ دوڑ شروع ہو جائے گی تو گرمی آ جائے گی۔ یہاں تمہیں ضرب لگاؤ اور کسی طرف نکل جاؤ کا موقع ضرور ملے گا۔ تمہیں اس کی تربیت دی گئی ہے، لیکن یہاں خیال رکھنا کہ تمہارے لیے زمین محدود ہے۔ صحرا میں تو کئی کوس چکر کاٹ کر دشمن کے اوپر آ سکتے ہو اور تمہیں اپنی چال دہرانے کے لیے لامحدود زمین مل سکتا ہے۔ یہاں میں نے دشمن کو جس جگہ گھسیٹ کر لانے کا بندوبست کیا ہے وہ میدان ہی ہے، لیکن محدود میدان ہے۔ وقت نہیں کہ تمہیں چٹانوں اور ٹنکریوں سے متعارف کرایا جائے، اس لیے اپنی عقل کی استعمال ضرور کرنا۔ تیر اندازوں کو چٹانوں پر رکھنا، گھوڑوں کو ٹینکریوں پر نہ لانے دینا، جلدی تھک جائیں گے۔ ہمارے گھوڑے کچھ عادی ہو گئے ہیں لیکن زیادہ تر نہیں ہیں۔ اس نے کمک کو محفوظ کے طور پر رکھ لیا اور کمانداروں کو اپنی اعلیٰ کمان کے سالاروں کے سپر کر دیا۔ ان سالاروں کو جنگ کا پلان بھی بتا دیا جا چکا تھا۔ وادیوں میں صبح کی اذان کئی مقدس آوازیں گونج رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین نے غسل کیا، اپنی تلوار نیام سے نکالی، اس کی چمک اور دھار دیکھی اور جذبات اچانک ابل پڑے۔ اس نے تلوار دونوں ہاتھوں پر رکھی، قبلے رو ہو کر ہاتھ اٹھائے، آنکھیں بند کر کے اس نے خدا کو پکارا، خدائے عز و جل، تیری خوشنودی اس میں ہے کہ مجھے دشمن شکست دے تو میں اس ذلت کے لیے تیار ہوں، فتح دے تو تیری ذات باری کا شکر گزار ہوں۔ آج میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کے خلاف لڑ رہا ہوں۔ اگر یہ گناہ ہے تو مجھے اشارہ دے کہ میں اپنی تلوار اپنے پیٹ میں اتار دوں۔ میں ان بچیوں کی روح کی پکار پر آیا ہوں جن کی عصمتیں صرف اس لیے لٹ گئی ہیں کہ وہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے تھیں۔ مجھے تیرے وہ بے بس بندے پکار رہے ہیں جو مسلمان ہونے کی وجہ سے کفار کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ میں تیرے عظیم مذہب کی عظمت اور عصمت کی حفاظت کے لیے صحراؤں، جنگلوں اور پہاڑوں میں بھٹکتا پھر رہا ہوں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
میرے سچے رب ذوالجلال، میں آپ کے قبلہ اول کو آزاد کرانے چلا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میرے راستے میں آ گئی ہے، مجھے اشارہ دو کہ ان کا خون بہانا مجھ پر حلال ہے یا پھر نہیں۔ میں گمراہ تو نہیں ہو گیا، مجھے اپنے نور کی روشنی دکھاؤ، اگر میں حق پر ہوں تو ہمت و استقال عطا فرما۔ اس نے سر جھکا لیا، بہت دیر اسی حالت میں کھڑا رہا، پھر اچانک تلوار نیام میں ڈالی اور باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں میں کچھ اور ہی نشان تھی، وہ اس جگہ چلا جا رہا تھا جہاں اس کے مرکز اور اعلیٰ کماندار کے کماندار اور دیگر افراد باجماعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ جماعت کھڑی ہو رہی تھی، وہ پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے ایک طرف اس کا باورچی اور دوسری طرف اس کے کسی کماندار کا اردلی کھڑا ہوا تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی قرون حماد کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے باری باری 4 قاصد ملے اور زبانی پیغام دیے۔ یہ دیکھ بھال کی پارٹیوں کے قاصد تھے جو حلب اور موصل کی مشترکہ فوجوں کی نقل و حرکت اور سرگرمیوں کی خبریں لائے تھے۔ یہ سلسلہ دن رات چلتا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاصدوں کو رخصت کر دیا، اس کے ساتھ سالار شمس الدین تھا۔ یہ سلسلہ دن رات چلتا رہا۔ سلطان صلاح الدین